हमारे आज के मेहमान का तल्लुक लॉ एंड ऑर्डर के शोबे से है। नेशनल पुलिस एकेडमी के कमांडेंट और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान रहे। इन्हें पुलिस की ताकत और अख्तियारात के इस्तेमाल का वसी तजर्बा है। आज की इस नशिस्त में हम उनसे पुलिस पर उठने वाले सवालात और उसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। रिटायरमेंट के बाद इनको भी सियासत में आने का शौक़ हुआ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उनकी टिकट पर NA 136 शेखुपुरा से 2013 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और इनको शिकस्त हो गई। मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब साहब को। और हमारे आज के जज हैं मोहम्मद फ़रख रियाज, सीनियर एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट। जज साहब, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करूँ? प्रोसीड। थैंक यू। जो साहब, आपकी जैसी बैकग्राउंड है, देहाती बैकग्राउंड से आपका तल्लुक है और आपसे ज़्यादा तजुर्बा किसी को नहीं होगा कि जब एक वकूआ हो जाता है तो उस वकूए की रपट दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए एक बड़ी तगदो करनी पड़ती है। कोशिश ये होती है कि FIR दर्ज ना की जाए, इसकी क्या वजह है? इफ्तिखार साहब, आपने ये एक वाकई मसला है और लोगों को शिकायत है कि उनके मुकदमात दर्ज नहीं होते, हालांकि मुकदमात दर्ज होने चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि जो आम तौर पर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अपना मुअस्सर किरदार अदा करने की ज़रूरत है और उनको ये बात अपने मातहतों को और थाने वालों को बताने की ज़रूरत है कि क्राइम जो है वो मुआशरे के अंदर होता है, वो पुलिस की वजह से क्राइम नहीं होता या पुलिस वाले ख़ुद क्राइम नहीं कर रहे। अगर क्राइम बढ़ भी गया सोसाइटी के अंदर तो उसमें सोसाइटी की कमज़ोरी है और उसके जो भी उसके मुहर्रिकात हैं वो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। तो सब आपने दो बातें कही। आपने एक बात कही कि जो सीनियर अफसरान हैं उनको भी दिलचस्पी लेनी चाहिए और फिर जुराइम जो हैं वो पुलिस की वजह से नहीं होते, जुराइम सोसाइटी में होते हैं। लेकिन आप भी पुलिस अफसरान अपने जूनियर्स को कहते हैं कि देखो खबरदार, तुम्हारी रिपोर्ट में इतने मुकदमात नहीं आने चाहिए क्योंकि मैं बतौर सीनियर अफसर मुतासर होता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ कि सारे अवामल शामिल हैं। इसमें पुलिस के सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। मैं उनको इससे मतलब उसको मैं नहीं समझता कि वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। थाने की साल के बाद जब इंस्पेक्शंस होती हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस जब होती हैं, तो क्राइम का कंपैरिजन किया जाता है और अगर क्राइम बढ़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी उस थाने वाले पर, उस SHO पर आती है। तो आप अभी जो आपने बयान दिया आप उसकी कंट्रडिक्शन खुद नहीं कर रहे? कैसे? आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले इसलिए FIR दर्ज नहीं करते कि वो समझते हैं कि ये उन पर एक दबाव आ जाएगा। और मेरा भी सवाल यही है कि जब आप पुलिस के सीनियर अफसरान के खौफ की बिना पर SHO नहीं FIR दर्ज करता, क्योंकि जैसे आपने कहा जब उसकी रिपोर्ट तैयार होती है अगर उसके थाने में ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं या FIR ज़्यादा दर्ज हो रही हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। देखिए, कोई और तरीका नहीं है उसकी जांच पड़ताल करने का या उसकी कार्रवाई को देखने का। क्राइम का ही कंपैरिजन होगा, पूरी दुनिया के अंदर क्राइम का कंपैरिजन होता है। लेकिन असल बात यह है कि पूरी दुनिया में जो क्राइम का कंपैरिजन होता है उसमें आम तौर पर क्राइम को इस तरह से रोका नहीं जाता दर्ज करने से। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत होती है, ना मीडिया इस रियलिटी को तस्लीम करता है। इसलिए कोशिश ये करते हैं पुलिस वाले, ख़ास तौर पर वो मुकदमात जो चोरी डकैती या इस किस्म के हों, यानी जो कत्ल के मुकदमात हैं, लड़ाई झगड़े के मुकदमात हैं, वो तो नहीं रुक सकते। लेकिन कोशिश उन मुकदमात के अंदर ज़रूर ये करते हैं कि मुकदमात दर्ज ना किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मौके पे एक फ़ैसला कर लेना बहुत ज़रूरी है पुलिस वालों के लिए। जितना टोटल क्राइम इस सूबे के अंदर, किसी एक सूबे के अंदर या किसी एक थाने के अंदर है, वो दर्ज हो जाए। उसके बाद अगर इंस्पेक्शनें हों भी और उसका मवाजना भी हो तो कम से कम वो आपके लिए आसानी होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो घबरा जाती है, मीडिया में रिपोर्ट आ जाती है, उसके ऊपर परेशानी होती है। सब क्या मीडिया और सियासतदान ही जिम्मेदार हैं इस खराबी के? नहीं, मैं समझता हूं कि पुलिस की लीडरशिप की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिसका मुकदमा है वो मुकदमा तो कम से कम दर्ज करें। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी तफ्तीश करें। पुलिस की जो क़यादत है उसकी बात 3 दफ़ा की। ईमानदारी से मुझे बताइए कि आप जब SP थे तो आप अपने कितने थानों का दौरा एक महीने में करते थे? देखें,
میں تو خیر بہت زیادہ ٹورنگ کرتا رہا ہوں اس زمانے کے اندر شہر کے اندر آپ کی لا اینڈ آرڈر کی اتنی پرابلمز نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو گئی. اب یہیں رک جائیں. آپ کی ذمہ داری ہے بطور پولیس افسر کے کہ آپ خود جائیں اور تھانوں کو جا کے انسپیکشن کریں, وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں اور پھر فیصلے کریں. میں اس شہر میں رہتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایس پی حضرات تھانوں کا دورہ کریں. جس تھانے میں رہتا ہوں, جس علاقے کے تھانوں میں رہتا ہوں, میں نے ایس پی کو وہاں پہ کبھی جاتے بھی نہیں دیکھا. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا پھر؟ نہیں, یہ میرا خیال افتخار صاحب آپ کو شاید کیسے پتہ چلے گا, کیونکہ تھانے میں وہ بہت زیادہ اعلان کر کے تو نہیں جائے گا. جب کوئی فارمل انسپیکشن ہوتی ہے تو علاقے کے لوگوں کو بھی وہ بلاتے ہیں, لیکن ان فارمل انسپیکشن میں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ تھانے کے اندر اس مہینے کے اندر قانونی طور پہ آپ کا جو پولیس کے رولز ہیں اس کے تحت ایک ایس پی کو کتنی مرتبہ تھانے کا وزٹ کرنا ہوگا؟ ایک ایس پی کی ذمہ داری ہے ان فارمل انسپیکشن کے لیے وہ مہینے میں ایک چکر لگائے, اور فارمل انسپیکشن 6 مہینے کے بعد پورے کرائم کی وہ کرتے ہیں. یعنی سال کے اندر 2 فارمل دفتر میں بیٹھ کے رپورٹ منگواتے ہیں یا موقع پہ جاتے ہیں؟ نہیں, موقع پہ جاتے ہیں پولیس والے. اور جب وہ جاتے ہیں بطور ایس پی, کیا وہ وہاں پہ کسی رجسٹر پہ دستخط کر کے آتے ہیں؟ بالکل رجسٹر پہ دستخط کرتے ہیں. جب انفارمل انسپیکشن کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ڈیلی ڈائری کے اندر اس کا اندراج کرتے ہیں کہ ہم نے آج آ کے دیکھا ہے اتنا کرائم اس عرصے کے اندر ہوا ہے. میں نے تفتیشی افسران کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ وہ اس عرصے کے اندر جو اگلا آنے والا مہینہ ہے اس کے اندر ان کی ڈسپوزل کریں. تو صاحب اگر اتنا اچھا آپ کی انسپیکشن ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے تھانے میں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ دیکھیں اس کی اور وجوہات ہیں. وہ آپ جو تھانہ کلچر کی بات کر رہے ہیں اور پولیس کی ایٹیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بحث طلب مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ جو تھانے والا ہے وہ بھی اسی معاشرے کا فرد ہے, یہاں سے ہی لوگوں کو ریکروٹ اور بھرتی کیا گیا ہے. کیوں اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی کوئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کے اوپر بہت ساری پولیس کی کمیشنز کمیٹیز بنی, یہ پتہ ہے کمیٹیز بنی اور پولیس نے نہیں ہو سکی. 21 رپورٹس 1947 سے لے کے اب 1947 اب تک پولیس کی بہتری کے لیے 21 رپورٹس میں سفارشات کی گئیں. 21 رپورٹ بنی لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. کیوں نہیں؟ سوائے لاسٹ کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں افتخار صاحب, لاسٹ جو پولیس ریفارمز کے اوپر جنرل مشرف کے زمانے کے اندر جو کمیٹی بنی, اس کی جو کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن سی, اس کے بعد لا بھی بنا. 2002 پولیس 2002 کے پولیس ایکٹ جیسے بنا, اس کو پھر ترمیم کیوں کرنی پڑی؟ ترمیم اس لیے کرنی پڑی کہ پولیٹیکل پریشر کے اندر آ گئے. جنرل مشرف جنہوں نے بہت اچھا ایک کام کیا تھا, پولیس والوں کے ساتھ 10-10 گھنٹے کی میٹنگز کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن جب ان 2 سالوں میں کے درمیان 2 سال میں پولیس کا جو ایکٹ ہے 2002 یہی امپلیمنٹ رہا, وہ ٹوٹل امپلیمنٹ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا. دیکھیں امپلیمنٹیشن پروسیس میں کوئی ٹائم لگتا ہے. مثلا اس کے اندر کیا ضرورت تھی؟ ایک تو ضرورت یہ تھی کہ پولیس کو آپ آپریشنلی انڈیپینڈنٹ کریں گے. پولیس کے آئی جی کو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور آپریشنل اتھارٹی آپ مکمل دیں. تو ہم بعد میں جاتے ہیں نا, پہلے تو ہم تھانے تک ہی رہیں نا. نہیں, پہلے تھانے میں رہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھیں وہ وسائل, میں تھانے کو ایسے لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پولیس محرر ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کا نام ہے, بس جو مرضی چاہے کریں, نہ یہ کسی کو جواب دہ ہیں, نہ ان کی کوئی انسپیکشن ہے, اور نہ ہی ان کو سزا ہوتی ہے. یہ ہے میرا الزام. اس کا آپ کے جواب دیں. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ بہت مظلوم طبقہ, یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, تھانے کا جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں وہ بہت زیادہ آرام دہ کیفیت میں ہیں ان کے مقابلے میں. تھانے والا پاکستان کے اندر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پر اس میں موجود ہے. جس سٹریس کے اندر وہ ہی گوز تھرو, وہ بہت بڑا سٹریس ہے. سینئر آفیسر اس کی سرزنش کرتے ہیں, عدالتیں اس کی سرزنش کرتی ہیں, لوڈ آف ورک اس کے اوپر بے تحاشا ہوتا ہے, سیلری اس کی بہت لمیٹڈ سیلری ہے جس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا, اور جو ورکنگ انوائرنمنٹ ہے تھانے کے اندر وہ کوئی بہت کنڈیوسو اچھا ماحول اس کو نہیں دیا ہوا. صاحب کیوں نہیں دے پائے آپ؟ نہیں, وہ گورنمنٹ کا کام ہے, کیوں نہیں دے پائے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے ان ریسورسز کو دینا. یعنی
जिस तरह मैंने आपको कहा वो इसी मुआशरे के फर्द हैं। आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो दे दी गई, अब आपको हेलीकॉप्टर तो दे दिए गए। नहीं, हेलीकॉप्टर कोई नहीं दिए गए उसके, लेकिन छोटू के लिए, छोटू की गिरफ्तारी के लिए हेलीकॉप्टर तक आपने इस्तेमाल कर लिया। मंगवा के किसी ऑपरेशन के अंदर लेके चले जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपके पास हैं? नहीं जी, मैं आपको बताऊं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। है ना, थाने मुहर्रर जिसने सारे मुकदमे को शुरू करना है, जिसके रवैये की बिना पे किसी को इंसाफ मिलना है या नहीं मिलना, उसके हालात के बारे में आप खुद परेशान हैं। आप खुद कहते हैं कि वो बड़ी बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जब आप तस्लीम कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसकी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, उसको आसानियाँ देने के लिए, उसकी 8 घंटे की ड्यूटी को यकीनी बनाने के लिए किसने काम करना था? देखें, बात यह है कि ये गवर्नमेंट ने, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये बजट का इशू है। बुनियादी तौर पर उसके लिए रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। हम सीनियर लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कह चुकी। गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास फाइनेंसेस के अंदर इससे ज़्यादा पैसे हम आपको नहीं दे सकते। सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, और जो लोगों की चीखों पुकार है, इतनी ज़्यादा आपको सहूलतें देने के बावजूद वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। इफ्तिखार साहब, सहूलतें नहीं दे सके हम। आपको दी सर? मैं आपको बता रहा हूं कि थाने की लेवल पे हम सहूलियात नहीं दे सके। बेसिक मरकज सहूलियात का थाना होना चाहिए। सीनियर पोजीशन बाद में आती है। सीनियर जो है सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। थाने को अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अगर आप उनके शिफ्ट्स नहीं बनाएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। बतौर आईजी, साबिक आईजी के आप क्या समझते हैं कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए? मैं समझता हूं पाकिस्तान, दुनिया में तो 8 घंटे है और 3 शिफ्ट्स हैं। और उन शिफ्ट्स का भी मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने पूछा है वहां पे उनसे, मैं बरतानिया में 1 साल खुद ट्रेनिंग के लिए गया था। उनसे पूछा कि आपका सिस्टम क्या है। वो ये कहते हैं कि भाई आप भी पुलिस वाले हैं, आपको पता होना चाहिए 5 days a week and 8 hours a day। क्यों आप ये पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे थे। मैंने कहा जी कि हमारा तो जो आपका एसपी लेवल है वो तो कुछ 400 लोगों को कंट्रोल करता है। मैं बात हूं हमारा एसपी तो 5000 लोग उसके मातहत। 2002 के पुलिस रिफॉर्म्स की बात की कि 2002 में एक ऐसा पुलिस ऑर्डिनेंस आ गया जो कि अच्छा था, फिर उसमें तब्दीली आई। अब इसके बारे में बहुत बात की जाती है, और ख़ास तौर पे आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 जो है ये बहुत ही कामयाब तजुर्बा है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं इससे इत्तफाक करता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी उसको ख़त्म किया गया। ये सियासी इंटरफेयर क्या कह रहे हैं? बार बार कह रहे हैं। मतलब जब आप मुकाबले के इम्तिहान में पास होके आ जाते हैं तो आपको पास कराने में भी कोई सियासी इंटरफेरेंस होती है? उस लेवल पे शुक्र है खुदा का कि एक वो लेवल है जहां पे पब्लिक नहीं, वो आ गया अखबार में कि वो पर्चे भी अब लीक होने शुरू हो गए, तो इसका मतलब वो सिस्टम भी अब खराब होना शुरू हो गया। एक यानी बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग सिविल सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं। वो इसलिए आए कि उस सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं थी, और मेरिट के ऊपर कहां से शुरू होती है? व्हेन यू आर एएसपी हुए ना, वहां से शुरू होती है? नहीं, वो शुरू होती है जब आप काम करते हो ऑपरेशनल आके ड्यूटी, वहां पे आप ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सूबे क्या कहा जाता है? आपसे मुतालबा क्या होता है? एक सियासी हुकूमत क्या चाहती है? आप उनके वर्कर्स की हमायत करें, उनकी जो करप्शन है, बेईमानी है, जो चोरी है, जो डाका है, जो भैंसों को चोरी करके लेके जाते हैं। साहब, आपको एक वाकया बताऊं आपको। मैं डीआईजी फैसलाबाद था, ठीक है। मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है। टोबा टेक सिंक में बहुत सारे एमपी और एमएनए सारे इकट्ठे चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए हैं। वो कहते हैं कि फ़लाँ आदमी आपने पकड़ा है, उसको छोड़ दें। उसका जुर्म क्या था? मैं बताऊं ना। मैंने उसको बताया कि जी ये आदमी इसलिए पकड़ा गया है कि इसके भतीजों ने एक बैंक में रॉबरी की है, और वो बैंक में रॉबरी करने के बाद वो जितना पैसा वहाँ से आया है वो इसको दिया है, उससे इसने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, उसने इसके पास जीप जो इस्तेमाल कर रहा है वो उस पैसे से है। उन्होंने कहा लेकिन वो कहते हैं बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है। मैंने उनको कहा अगर वो इतना शरीफ आदमी है और चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लें तो इसकी कार के ऊपर हम पाकिस्तान का झंडा लगा के मैं इसको एस्कॉर्ट करके इसके घर में छोड़ाऊँ। अब आप मुझे ये बताएं, अगर चीफ मिनिस्टर मेहरबानी कर दी, मेहरबानी करें कि इसको छोड़ दें। मैंने उनको मैं नहीं किया। मैंने उनसे ये कहा
میں آج آپ سب جو ایم این ایز اور ایم پی اے صاحبان ہیں، بڑے باعزت لوگ ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں مان لوں گا کہ جی میرے ڈی ایس پی نے غلط تفتیش کی، حالانکہ یہ میں نے غلط بات کی، ڈی ایس پی نے غلط تفتیش کی، آپ میں سے کوئی لوکل رواج کے مطابق اس کی قسم نہ دے دے گا کہ یہ بے گناہ آدمی ہے، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو آپ نے منی ٹریل پکڑ لی؟ نہیں کیا نا، نہیں، آپ نے منی ٹریل پکڑ لی؟ میں نے دیکھو نا جی، میں نے منی ٹریل پکڑنے کا آپ کو شروع سے عادت ہے؟ بالکل پکڑتے ہیں، بالکل پکڑتے ہیں، منی ٹریل پکڑتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں افتخار صاحب کہ میں نے بلکہ ان سے یہ کہہ دیا کہ میرا تو خیال تھا کہ مجھے یہاں پہ کرمنلز کو پکڑنے کے لیے لگایا گیا، نہ کہ کرمنلز کو چھوڑنے کے لیے لگایا گیا۔ ایک رپورٹ ہے سر کہ ایک سن 2000 سے لے کے پنجاب پولیس میں 2 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ یہ کرپشن ایسے ہوتی ہے جو آپ گاڑیاں خریدتے ہیں، جو آپ پیٹرول خریدتے ہیں، جو آپ اسپیئر پارٹس خریدتے ہیں، ایسی چیزیں خریدتے ہیں۔ خود ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن کی انتہا یہ ہے۔ یہ بالکل ہے، ضرور ہوئی ہوگی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ضرور ہوئی ہوگی کسی لیول پہ۔ میں سمجھتا ہوں 2 طرح کے پولیس آفیسرز ہیں، ایک لوور لیول پر بھی اور سینئر لیول پر بھی۔ ایک وہ ہیں جو کہ کسی مافیا کا حصہ بن گئے ہیں، مطلب وہ جو کسی ریکٹ کے ساتھ شامل ہیں اور وہ باقاعدہ پکا کرمنلائز کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مجبوراً چھوٹی موٹی کرپشن کر رہا ہے، وہ سب انسپیکٹر جس کی 40,000 روپیہ تنخواہ ہے، وہ اس کا گھر کا گزارا نہیں ہے۔ سر یہاں پہ تو انسپیکٹر بلین آف روپیز کے مالک ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ کیسے بن گئے؟ افتخار صاحب میں آپ کو وہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب اس وقت پولیس بہت زیادہ مورد الزام ہے، اس میں ایک وہ طبقہ جو مجبوراً 4 پیسے لے رہا ہے، جو کرپشن شاید کرنا نہیں چاہتا، پر ایک وہ ہے جو بالکل کرمنلائز ہو گیا ہے، جو مافیا کا حصہ ہو گیا۔ ان کو تو پولیس مقابلے کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ آدمیوں کو مار دیتے ہیں، پھر راک کی طرح آزاد پھرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ Have you been allowed to go for a killing؟ آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بہت بحث ہے۔ پولیس کے بہت بڑا طبقہ سینئر آفیسرز کا انکاؤنٹرز کے خلاف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی انلیگل طریقے کے ساتھ کسی لوگوں کو ماریں، بے شک وہ کرمنل، کیونکہ ہمارے پاس جج بننے کا اختیار نہیں ہے، قانون کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا کام کریں۔ اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو افتخار صاحب بتاؤں، پولیٹیکل گورنمنٹ کی ثوابدید اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، وہ اس میں حصہ دار یہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ کرائم بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب پولیس اور کورٹس کے اندر کوئی فیصلے جو مجرم ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ سر اگر آپ کی تفتیش اتنی کمزور ہے، اگر آپ استغاثے اتنا کمزور جائیں گے تو کورٹ تو پھر ان کو بری کر دے گی۔ اگر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے لوگوں کو چھوڑنے کی۔ ضرور تفتیش کے اندر بھی خامیاں ہوں گی، لیکن اتنی خامیاں نہیں ہیں جتنے چھوڑ دیے جاتے ہیں کیسز۔ سپریم کورٹ کے 3 مقدمات جو پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے سنائے ہیں، نمبر 1، ایک آدمی بطور گواہ آپ نے پیش کیا، وہ پولیس کا رضاکار تھا، 2,000 روپے اس کی تنخواہ تھی، اس نے کہا کہ یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اور وہ بھی زخمی ہو گیا ہے، تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ تمہیں کب احساس ہوا کہ تم زخمی ہو گئے؟ اس نے کہا مجھے 5 دن کے بعد مجھے ایک جگہ پہ خارش ہوئی، تو میں نے خارش کی تو دیکھا میرا چل رہا ہے اور میں گواہ کے طور پہ آ گیا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تمہاری اس جھوٹی گواہی پہ یہ 2 آدمی پھانسی لگ جاتے۔ اس تفتیشی عمل میں تفتیش کرنے والے نے اس کو گواہ بنا کے پیش کر دیا، اس میں 2 آدمی پھانسی چڑھ جاتے۔ اب دیکھیں، اسی سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں میں کہا کہ 2 آدمیوں کے کیس گیا ان کے پاس، انہوں نے بری کر دیا، لیکن سپریم کورٹ کو بتایا گیا سر ان کو تو پھانسی دی جا چکی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی غلط تفتیش کی بنا پر پھانسی چڑھے۔ افتخار سے بڑی افسوسناک بات ہے اگر اس قسم کی بات ہے تو، نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں نا، یہ حقیقت ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے اور یہ کورٹس کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کسی کیس کا جو قتل کا کوئی مقدمہ ہے یا کوئی ہینیس کرائم ہے، اس کا کوئی شریف آدمی گواہ نہیں بنتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس معاشرے کے اندر اس کے عزیزوں کو، کیا کرتے ہیں، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں نا، اس کے عزیزوں کو بلا کے، یہ کورٹس کے علم میں پولیس والے جانتے ہیں اور سینئر پولیس آفیسر جانتے ہیں، ان کو بلا کے ان کو اس کے اندر گواہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہ بنایا جائے تو الزام یہ لگ جاتا ہے اور یہ آپ میڈیا والے یہ اٹھا لیتے ہیں کہ جناب اس کا مقدمہ خراب کر دیا گیا، اس لیے جو گواہ ہیں اصل گواہ نہیں ہوتے، یہی تو بدقسمتی ہے۔ کنوکشن ریٹ کتنا ہے پاکستان میں؟ کنوکشن ریٹ تو بہت تھوڑا ہے، کنوکشن ریٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔
ایک ایف آئی آر کے کتنے دن تک تفتیش ہو جانی چاہیے قانونی طور پہ؟ کیا ریکوائرمنٹ؟ تفتیش تو تقاضا تو یہ ہے کہ امیڈیٹ آفٹر اریسٹ ود ان 15 days آپ اس کو تفتیش کر لیں اور اس کو چالان کر دیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ملزمان نہیں ملتے. لیکن جو آپ نے حوالاتیں بنا رکھی ہیں پرائیویٹ، قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون یہ ہے کہ جب آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مجھے پیش کرنا ہے ایک مجسٹریٹ کے آگے. آپ مجھے پیش ہی نہیں کرتے. آپ کے ایک پرائیویٹ حوالات آپ مجھے اس میں پھینک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں. غلط بات ہے. اگر وہ کیا جاتا ہے تو غلط ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان کو 24 hours میں، یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کیا گیا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اس کو عدالت کے اندر پیش کریں. کبھی کسی پولیس افسر کو سزا ہوئی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں؟ نہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں ہے، کوئی یاد آتا ہے؟ آپ نہیں، بہت سارے لوگوں کو سزا ہوئی ہے. کوئی کیس مجھے بتائیں گے؟ کچھ لوگوں کو نہیں، مجھے اب اس وقت کوئی زبانی یاد تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے پولیس آفیسر جن کو سزا بھی ہو گئی. میں تو اس چیز کا حامی ہی نہیں ہوں. ہمارا دو طبقے ہیں. ایک طبقہ اس چیز کو فیور کرتا ہے کہ اگر عدالتوں سے سزا نہیں ملتی تو پھر انکاؤنٹرز کر لینا جائز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو تسلیم شدہ حقیقت ہے اس ملک کے اندر، اور وہ میرا خیال ہے سب لیولز پہ سب لوگوں کو معلوم ہے یہ بات. آج صاحب، آپ کا ایک نعرہ تھا کہ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی. آپ نے ایسی بھی مدد کی ہے، ماڈل ٹاؤن میں کسانیہ بھی مدد ہے. نقیب اللہ مسعود جیسا جو واقعہ ہے وہ اس کو بھی مدد میں شامل کر لیں. سائیوال کا سانیہ ہے، اس کو بھی اگر آپ مدد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خود بلوچستان میں جہاں آپ آئی جی رہے، وہاں پہ ہزارہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والوں پر فائرنگ کی گئی، اس کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں. تو یہ اتنے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں تو جو میرا ٹرسٹ ہے آپ پر وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ آئی جی تھا نواب اکبر بگٹی. میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ جو آپریشن ہوا ایف سی کا یا آرمی کا آپریشن ہوا، اس میں وہ مارا گیا. اور میں نے کلیئر آرڈرز دیے. میرے دماغ کے اندر مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش تھا، اور میں بنیادی اس اصول کا قائل ہوں جو پولیسنگ کا اصول ہے کہ منیمم یوز آف فورس کے ساتھ اپنے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک رکھنا ہے. میں نے آرڈر دیے کہ فائر آرمز نہیں استعمال ہوگا. پراپرٹی کو نقصان کم کرنے کی، بچانے کی کوشش کریں. ان کو ٹیئر گیس استعمال کر لیں، لاٹھی چارج استعمال کر لیں. ود دا منیمم یوز آف فورس ہم نے ان حالات کو کنٹرول کیا. 10 دنوں میں نارملائز ہو گیا. ایک بھی ہیومن لائف اس میں نہیں گئی. جب آپ وہاں پہ آئی جی تھے، وہاں پہ چیف منسٹر تھے جام صاحب یوسف. ہاں جی، جام یوسف. جام یوسف صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو بگٹی کے خلاف ہونے والے آپریشن کا علم تھا؟ تو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ نہیں، ان کو علم نہیں تھا. آئی جی صاحب، کیا آپ کو علم تھا؟ نہیں، ہمیں آپریشن کے بارے میں وہ چیف منسٹر بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں کسی کو کچھ علم نہیں تھا. چیف منسٹر بالکل بے گناہ تھا اس میں. یہ آپریشن آرمڈ فورسز کا آپریشن تھا، یہ ایف سی کا آپریشن تھا، اور سول ایڈمنسٹریشن کا اس سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں. میں یہ کچھ ثانیات میں نے آپ کو یہ جو دو ثانیات ہیں، میں ماڈل ٹاؤن 1، نقیب اللہ مسعود 2، سائیوال 3، ہزارہ قبیلہ پہ فائرنگ 4 دیے. بھی تو میں 20 دے سکتا ہوں. 4 اس لیے دیے کہ یہ بڑے بڑے ہیں. ہزارہ قبیلے کے اوپر تو کوئی پولیس والوں کی فائرنگ سے بندے نہیں مرے. وہ تو وہاں پہ ایک سیکٹیرین ایشو چل رہا ہے جس کے اندر وہ بدقسمتی سے بیچارے مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بلوچستان میں اربن ایریاز کے علاوہ پولیس کا عمل دخل دوسرے مقامات پہ نہیں ہے. کیا اس کی بنا پر دہشت گردی کو طاقت نہیں مل رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو بی ایریا اس کو ختم کر کے اس کو اے ایریا میں کنورٹ کرنا چاہیے. آج کے اس دور میں جب اتنا آرگنائزڈ کرائم ہو گیا ہے، اس آرگنائزڈ کرائم کی موجودگی میں شہروں کے اندر پولیس ہے، باہر لیویز ہے جو انٹرینڈ باڈی ہے. اچھا، مجھے بتائیں، دو الگ الگ فورسز تو کام نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں لیویز بھی ہے، ایف سی بھی ہے. چین آف کمانڈ کس کے پاس ہے؟ چین آف کمانڈ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ بدقسمتی سے. چین آف کمانڈ کسی ایک جگہ پر آئی جی از limited to the urban areas. اربن ایریاز، میونسپل لمٹس
اور اس سے نقصان ہو رہا ہے بڑا. اچھا کیا ہے مشرف کے دور میں کوئی تبدیلی آئی تھی کہ بی ایریا کو بھی شامل کر دیا گیا؟ بڑا اچھا فیصلہ ہوا تھا جنرل مشرف کے لیکن زمانے میں. اشرف علی ثانی نے اس فیصلے کو کیوں بدلا؟ انہوں نے بدلا بیکاز جو لوکل جو ان کے سردار ہیں وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں، یہ جو لیویز والے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ پولیس کی کمانڈ میں چونکہ ایک آرگنائز باڈی ہے، اس کی کمانڈ کے اندر وہ اتنی انٹرفیرنس نہیں کر سکتے جتنی وہ لیویز سے کام کروا سکتے ہیں. اچھا مجھے سر ایک بات بتائیے کہ کوئی ایس ایچ او 3-4 مہینے سے زیادہ کسی تھانے میں نہیں ٹکتا، کیا وجہ؟ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او کو اس کا ٹینیور نہیں، یہ تو غلط بات ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں سمجھتا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں یا آپ اس کو غلط تسلیم کر رہے ہیں؟ سینئر آفیسرز اگر اس سے کوئی جوازی ہو جاتی ہے اور وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ ریش ڈیسیجن ہے. اس کو آپ کو ٹینیور دینا ہے، 2 ایئرز ٹینیور ایٹ لیسٹ آپ اس کو دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی لاجوازی کی ہے اس کی باقاعدہ انکوائری کر کے اس کے خلاف کیا وجہ ہے؟ میں نے دیکھا نا، ناٹ اونلی دی ایس ایچ او، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ان کو کافی عرصہ نہیں رہنے دیا جاتا. اسی بات کو ڈی ایس پی کا جو بدقسمتی سے اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں تو آئی جی کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ آئی جی بھی بہت تیزی سے تبدیل ہونے لگ گئے، وہ کوئی پریشر آ گیا عوام کا. یہ ایک ون آف دا پروویژنز ہیں آف دا پولیس ریفارمز کہ اس کا ٹینیور کانسیپٹ کو آپ نے انشور کرنا ہے. آئی جی کا انشور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو کانفیڈنس ہو کہ میں 3 سال کے لیے یہاں پہ کام کروں گا اور مجھے وہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، تبھی وہ اپنی کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکے گا. اسی طرح سے ڈاؤن بلو رائٹ اپ ٹو دی ایس ایچ او ٹینیور کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. آپ کیوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں چیف منسٹر کے آگے پروموشن کے لیے اور اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ نہیں بالکل نہیں کرتے ہیں، لیکن افتخار صاحب میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر افسر بھی، آپ کیوں آئے ہو؟ کہ سی ایم نے بلایا ہے، اپنا اپوائنٹمنٹ ملنی ہے، نیکسٹ اسائنمنٹ ملنی ہے. افتخار صاحب آپ اسی سسٹم کے اندر کام کر سکتے ہیں نا، اس سسٹم سے باہر تو نہیں کام کر سکتے. تو سر پھر آئی جی کیا ہے؟ پھر میں آپ کو آئی جی پھر کیا ہے؟ نہیں میری بات سن لینا. بات یہ ہے کہ اگر سسٹم کو سپورٹ دینی چاہیے انڈیویجولز کو. انڈیویجولز کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں ہو سکتے کہ وہ ہر سسٹم کو چیلنج کر سکے. سر آئی جی صاحب، جو لوگ جو ایس پی حضرات اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے چیف منسٹر کی خدمت میں پیش ہو جائیں تو وہ عام آدمی تو نہیں ہے نا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کر رہے ہیں نا. میں افتخار صاحب بہت بڑی کلاس ہے اس وقت سینئر افسران کے اندر جو یہ کام نہیں کرتے. ایسی کلاس بھی موجود ہے جنہوں نے ریفیوز کیا چیف منسٹرز کے آرڈرز کو بھی، اور انہوں نے سزائیں بھی بھگتی ہیں. کچھ لوگ تو ڈسمس بھی ہو گئے ہیں اس قسم کے فیصلوں کے اوپر، اور وہ بعد میں گئے ہیں عدالتوں سے بحال ہوئے. کوسچن یہ ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجولز کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جہادی بن جائیں، اور ان کے بچے، ان کی فیملی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر. آپ کو میں جہادی بننے کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں جا کے کسی جہادی تنظیم میں شامل. جہادی تنظیم کا مطلب، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ والنٹیئر کر کے اپنی زندگی کو، تو وہ اس کے بچے تو بیچارے وہ جو ہیں وہ بری حالت میں ہو جائیں، اور وہ ایک جگہ دوسری جگہ وہ بکسے اٹھائے پھرے اپنے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر. سسٹم شوڈ انشور کہ ایک ویکسٹ آدمی بھی اس کو سپورٹ ملے اس سسٹم. آئی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ افسران کی بھی منی ٹریل کا چیک ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، پبلکلی بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو ہر سال ہم نہیں، وہ میں نہیں مانتا. وہ جو آپ کاغذ جمع کراتے ہیں نا، وہ آپ مجھے بچاتے ہیں، میں آپ کو بچاتا ہوں، تیسرا اس کو بچاتا ہے، وہ چھوڑیں. مطلب میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آج آپ کو میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور میں آج کیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو کہ کسی مافیا کا حصہ بن کے انہوں نے اپنے اکومولیٹ کیا پیسہ دولت کٹھی کی ہے، ان کو سکرین آؤٹ کر دینا چاہیے. سر اگر ایس پی کا بیٹا لنڈن میں پڑھ رہا ہو اور ایس پی صاحبان کے پاس لنڈن میں پراپرٹی ہو یا دبئی میں پراپرٹی ہو تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایس پی کا میں کہتا ہوں یہاں پر تو ایس ایچ اوز کی پراپرٹی باہر ہے، میں تو کیا ان سے پوچھا نہ جائے کہاں سے آئی؟ پوچھنا چاہیے، بالکل پوچھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ کرمنل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کرمنل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دی سوسائٹی. میں تو کہتا ہوں اس کو قطعی طور پر اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے رستے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ گواہ منحرف ہو جاتے ہیں اور اشتہاری ملزموں کو آپ پکڑ نہیں پاتے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، گواہ ون اوور ہو جاتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے
اگر کوئی بہت کرمنل آدمی ہے تو اس سے وہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے وٹنس پروٹیکشن کا پروگرام بہر صورت پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر پیسہ چاہیے، پوری دنیا کے اندر ہے، یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہیں خاص طور پر اس کے اندر وٹنس پروٹیکشن بہت ضروری ہے، کورٹ پروٹیکشن بہت ضروری ہے، پروسیکیوشن کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کرمنل سسٹم نہیں چل سکتا، کرمنل جسٹس سسٹم۔ پاکستان میں چونکہ ہر صوبے میں اپنا قانون ہے پولیس کا، اس وقت پورے ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے؟ پولیس آرڈر 2002 نافذ ہوا، پنجاب نے اس کو اڈاپٹ کیا، فرنٹیئر کے اندر انہوں نے جب 18th امینڈمنٹ آئی، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو اس کے بعد یہ تھنکنگ صوبوں کے اندر ہو گئی۔ آج ابھی ایک پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، کیونکہ سندھ والوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، اور سندھ والوں نے، آپ حیران ہوں گے، سندھ اور بلوچستان نے 1861 والا ایکٹ دوبارہ انٹروڈیوس کرا دیا۔ آپ کہتے ہیں نا پولیٹیشین کا کیا قصور ہے، 1861 میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل ہو تو ایک تو تھانے پر دباؤ کم ہو جائے گا اور مقدمات بھی کم ہو جائیں گے؟ افتخار صاحب، بڑا اچھا کام ہے یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، بیکاز معاشرے کا یہ سارا بوجھ، کیونکہ اس معاشرے کے اندر جتنا ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ موجب بنتے ہیں لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کا، اور اگر یہ اس کو سلسلہ ہو جائے تو کورٹ کے اوپر بھی بوجھ کم ہو جائے گا، پولیس کے اوپر بھی بوجھ کم ہو جائے گا، اور لوگوں کے اندر جو مقدمات درج کرنے کے بعد جو ٹینشن اور ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سے، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ آپ سر اپنا ایک سیاسی جماعت میں ہیں، اور سیاسی جماعت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں آپ رکن ہیں پولیس کے معاملات میں، اس معاملات میں کوئی امید رکھے کہ کوئی بہتری آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں افتخار صاحب، عمران خان واحد آدمی ہے جو بینگ اے پولیٹیکل لیڈر جو یہ بات کھل کے کرتا ہے کہ پولیٹیشنز کا ایڈمنسٹریشن کے اندر، نہ صرف پولیس کی بات خاص طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ پولیس کا سب سے زیادہ رابطہ ہے عام لوگوں کے ساتھ، اور اگر اس کے ساتھ ناانصافی پولیس کرنا شروع کر دے، چونکہ پولیس کے پاس طاقت بھی ہے تو یہ تو آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں نا۔ میرا سمپل سوال ہے کہ جو اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے، یو آر دا ممبر آف دیٹ کمیٹی، آپ اس کمیٹی کے رکن ہیں، کیا آپ جو 21 پولیس کمیشنز بنائے گئے یا جو سفارشات آئیں، کیا آپ ان پہ غور کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ چلیں، ایک اچھے پولیس افسر کی آپ تعریف کریں کم سے کم لفظوں میں، ایک اچھا پولیس افسر کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اچھے پولیس آفیسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو عام آدمی اس کے پاس آتا ہے کسی سلسلے میں کمپلینٹ لے کے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کے بعد جو لیگل ایکشن ہے اس کے اوپر لیا جائے۔ سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو وی آئی پی ڈیوٹی ہے اس کو آپ ختم کرنے کی وعدہ کر چکے ہیں، قوم سے کر نہیں رہے، آج بھی آپ کے چیف منسٹر کے پیچھے گاڑیاں بھاگتی جا رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں اگر نہ بھی بھاگیں تو کیا چیف منسٹر محفوظ نہیں رہ سکتا؟ دیکھیں، وی آئی پی کی سیکیورٹی بہر صورت یہ بلو بک جو ہے وہ ایک باقاعدہ بلو بک پہ چلیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں یعقوب صاحب، جب آپ تمام چیزوں پہ بحث کریں گے تو کیا اس بلو بک پر بھی ریویو کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلو بک کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، شاید اب جو اس کی کلوز پروٹیکشن ڈیوٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ شاید فورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی پہلے ٹریڈیشنلی لگائی جاتی تھی۔ مگر یہاں پہ میں ایک بات ضرور کر دوں، پولیس آرڈر کے اندر جو فنکشنل ڈسٹریبیوشن کی گئی تھی کہ تمام شعبوں کو الگ الگ کر کے اس کی اسپیشلائزیشن کی جائے، اس کے اندر ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ وی آئی پی پروٹیکشن کے لیے ایک سیپریٹ فورس کر دی جائے، صرف وہی لوگ وہ ڈیوٹی کریں، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تاکہ وہ معمول کا کاروبار چلتا رہے۔ سر آپ نے بڑی فورسیں بنائی ہیں، کوئی ایلیٹ ہے، کوئی کچھ ہے، میں تو لاہور میں بہت ساری پولیسیں دیکھتا ہوں، کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ نہیں دیکھتے پولیس کوئی موٹر سائیکلوں پہ بھاگ رہی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ ایک شہر ہمارے لاہور شہر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 12 روپے کے کیمرے لگا دیے ہیں، اور پھر بھی انصاف نہیں لوگوں کو اگر ملے، پھر بھی چوری ہو، پھر بھی تھیفٹ ہو، سنیچنگ ہو، کاریں غائب ہو جائیں، موٹر سائیکلیں غائب ہو جائیں، تو پھر آدمی کیا کرے؟ دیکھیں، ایک تو یہ شہباز شریف صاحب نے بہت ساری پولیس فورسز جو ہیں وہ ڈولفن بنا دی، فلاں کیا۔ میرا تو نقطہ نظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ تھانے کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، تھانے کے اندر انویسٹیگیشن کا محکمہ بھی، آپریشنل محکمہ بھی، اور یہ جو پیٹرولنگ والے ہیں یہ بھی تھانے کے اس کے ماتحت ہونا چاہیے۔
اربن ایریاز کے اندر تھانے کو سٹرینتھن کر کے اس کا جو انچارج ہے وہ بے شک ڈی ایس پی یا اے ایس پی لیول کا آفیسر کر دیں، اس کو سٹرینتھن کر لیں اور اس طرح سے تقسیم کریں کہ اس کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ الگ الگ جو ہے اس کو ایک کمانڈ اس کے اندر موجود ہو۔ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ پولیس والوں کو نہ گھر کے لیے قسط دینے کو تیار ہیں، نہ پولیس والوں کو کرائے پہ گھر دینے کو تیار ہیں؟ یہ اس بد اعتمادی کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو پھر طاقت ہے پولیس والے کے پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طاقت کو مس یوز کرے گا، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ اسی مس ٹرسٹ کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوٹ کرنے لگا ہوں سپریم کورٹ کے جج جسٹس گلزار کے کچھ ریمارکس۔ کیا پولیس کی یہ کارروائی شرمناک نہیں بلکہ کسی وجہ سے چلتے آدمی کی چلتی گاڑی میں سفر کرنے والی فیملی کو مار دیتے ہیں؟ پولیس عوام کے ٹیکس پر پلتی ہے مگر عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، 5 سالہ بچی کو بھی نہیں چھوڑا، کیا وہ دہشت گرد تھی؟ میں اس پہ میرا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ پولیس والے کو میکسیمم ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے کوئی انوسنٹ آدمی کسی آپریشن میں بھی نہ مارا جائے۔ اگر 155 کے تحت سزا ملی ہوتی تو نہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا اور نہ یہ ہوتا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں تو یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ خود ہی افسر ہے، اور یہاں بھی یہ لگتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ خود ہی افسر ہے، اور مجسٹریٹ کو آپ نے جو ختم کر دیا اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں یا نہیں بھگت رہے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک بہت ہی بدنما داغ ہے پولیس کی پرفارمنس کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ پولیس لوگوں کی سروس کے لیے موجود ہو، پولیس کو ملٹرائزڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رول آف دی مجسٹریٹ کو جو آپ نے ختم کیا کیا ٹھیک تھا؟ پوری دنیا میں ایسے ہے، جس طرح اب ہوا ہے، جو مشرف کے زمانے میں پولیس آرڈر ہوا تھا، پوری دنیا کے اندر سیولائزڈ ورلڈ کے اندر، ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر یہ ہے، بیسٹ پریکٹسز اسی کے اندر ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کیا صاحب مجھے جو گزارشات کرنی تھی میں نے کی، جو انہوں نے جواب دیا انہوں نے آپ سن لیا، اب آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ بتا دیجیے۔ میں نے آپ کے سوالات سنے اور چوئی صاحب نے جو جوابات دیے، 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں جو میری نظر میں، ایک ہے انویسٹیگیشن، بڑی فیئر وداؤٹ فیور، کسی کی طرفداری کے بغیر انصاف پر مبنی اگر انویسٹیگیشن ہو تو یہ کافی حد تک مسائل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے جو کمزور پہلو ہے وہ تفتیش کا ہے، اور سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشکبو ہے لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے۔ آپ نے اچھی بات کی کہ اچھا پولیس افسر وہ ہے جو عام آدمی کی بات سنے۔ یہاں پہ تو جیک راؤنڈ والا مسئلہ ہے، جو بھی جاتا ہے تھانے اس کو وہ چکر دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا ان غریب حالوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں گے تو یقیناً پولیس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور لوگ پولیس سے گھبراتے ہیں۔ تھانہ ایک شریف آدمی کے لیے بھی جگہ ہے، اور اس کو وہاں پہ جانے پہ کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ آر محسوس کرتا ہے۔ یہ اگر چیزیں درست ہو جائیں تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ٹھیک چل سکتی ہے۔ یہ بھی آپ نے ضرور صحیح کہا کہ سوسائٹی کی طرف سے جب ایک وقوع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جب ہم ایف آئی آر کروانے جاتے ہیں تو ہم ایک آدمی سامنے وقوع ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کے نام لکھوا دیتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے وہاں سے یہ کرپشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں انویسٹیگیشن اور پولیس کا عام آدمی کے ساتھ بہت گہرا رویہ بڑا ضروری ہے۔